ARYQ TV से अफकार इकबाल की रोशनी में प्रोग्राम मर्द मोमिन के साथ डॉक्टर मोहम्मद ताहिर मुस्तफ़ा आपके साथ। नाज़रीन, कुरान मजीद में इरशादी बारी ताला है, हुवल्लज़ी अरसल रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक़ लियुज़हिरहु अलद्दीन कुल्ली। वो अल्लाह की ज़ात है कि जिसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हदायत के साथ और दीन हक़ के साथ भेजा ताकि इस दीन को बाकी तमाम अदियान पर गालिब कर दिया जाए। तो नाज़रीन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दीन का गलबा चाहते हैं। दीन यानी इस्लाम जो हमारा दस्तूरुल अमल है, हमारी ज़िंदगी का लाहे अमल है, इसका गलबा चाहते हैं। और इसी गलबे के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कलामुल्लाह में ये इरशाद फरमाया गया कि आप दीन हक़ को गालिब कर दें। अब दीन का गलबा कैसे होगा? इसके लिए पावर चाहिए, ताकत चाहिए, कुव्वत चाहिए। और ये कुव्वत ताकत कैसे हासिल होती है? ये थ्रू द पॉलिटिक्स। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहाँ प्रीचर थे, जहाँ मुअल्लिम इंसानियत थे, वहाँ आप पॉलिटिशियन भी थे। लिहाजा ताकत जो कि ज़रूरी होती है रियासत के लिए, वो पॉलिटिक्स यानी सियासत के ज़रिए से हासिल होती है। हम दूसरे लफ्ज़ों में ऐसे कह सकते हैं कि पॉलिटिक्स इज़ द प्रोसीजर इन विच पावर इज़ गेन्ड फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ द स्टेट। रियासत के लिए, उसके कवानीन के निफाज के लिए, उसके इतलाक़ के लिए हमेशा कुव्वत और ताकत रियासत में सियासत के ज़रिए से आती है। और सियासत किस लिए होती है? टू मेंटेन, टू क्रिएट द पीस एंड बेटरमेंट ऑफ द ह्यूमैनिटी, इंसानियत की फलाह के लिए और अमन के लिए। लिहाजा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दीन के गलबे में पीस यानी कि अमन और इंसानियत की फलाह, इसी का परचम बुलंद और आला व अरफा रखा। आज इसी सियासत के धारे में हम देखते हैं किसी ने इंसानियत की फलाह और उसका अमन इस बात में रखा कि दौलत को खुले आम कर दिया जाए और हर एक को इजाज़त हो कि वो जायज़ और नाजायज़ तरीके से दौलत हासिल करके अपने आप को आसूदा हाल कर ले। हम इसको सरमाएदारियत का नाम देते हैं, हम इसको कैपिटलिज्म का नाम देते हैं। किसी ने कहा कि नहीं, तमाम वसाइल दौलत वो रियासत को दे दिए जाएं और इंसान जितनी खिदमत रियासत की करें उतना उनको मुआवजा दे दिया जाए। हम इसको सोशलिज्म या कम्युनिज्म कहते हैं। जबकि एक तीसरा जो सियासत का दस्तूरुल अमल है, दीन इस्लाम, उसने कहा नहीं, इंसान को भी हक है कि वो भी हक के मलकियत रखे और रियासत का भी हक है कि उसके पास भी वसाइल हों। दोनों एक दरमियानी रास्ता अख्तियार करके अमन और बेटरमेंट यानी फलाह को क्रिएट कर सकें। नाज़रीन, आज की बज़म में हमारा जो मौजू है वो है कि सियासत क्या है और हज़रत अल्लामा अपने नुक्ता नज़र में सियासत का क्या फ़लसफ़ा रखते हैं। आपकी निगाह में सियासत क्या चीज़ है? मेरी आज इस बज़म में मेरी दाईं जानब मेहमानों में तशरीफ़ रखते हैं सबसे पहले जनाब प्रोफेसर हुमायूं एहसान। आप उस्ताद भी हैं, खूबसूरत गुफ्तगू करते हैं, दानिश्वर हैं और मेरे प्रोग्राम के आज पहले मेहमान। उनके साथ हमारी सियासत और सफ़े अव्वल के दानिश्वरों में बहुत बड़ा नाम जनाब सज्जाद मीर, आप तशरीफ़ रखते हैं, मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। और उनके साथ नाजरीन हमारे इस प्रोग्राम में तशरीफ़ रखते हैं अलहाज मोहम्मद रफ़ीक ज़िया कादरी, जो कि बहुत खूबसूरत सना खान रसूल हैं, लेकिन आज हमारे प्रोग्राम की इब्तदा कलाम इकबाल से फरमाएंगे। मैं गुजारिश करूंगा जनाब ज़िया कादरी से कि वो कलाम इकबाल पेश फरमाएं। कलम भी
تو لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب گنبد آبگینہ رنگ تیرے محیط میں لوح بھی تو قلم بھی تو سبحان سبحان عالم آب و خاک میں تیرے ظہور سے عالم آب و خاک میں تیرے ظہور سے فروغ ذرائے ریگ کو دیا تو نے ذرائے ریگ کو دیا تو نے طلوع آفتاب لوح بھی تو قلم بھی تو سبحان شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا ایمان شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا میرا قیام بھی حجاب میرا سجود بھی حجاب لوح بھی تو شوکت سنجر و سلی تیرے جلال کی نمود شوکت سنجر و سلی سبحان اللہ سبحان تیرے جلال کی فقر جنید و بایزید تیرا جمال بے نقاب لوح بھی تو قلم بھی تو سبحان اللہ سبحان اللہ تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے عقل غیاب جستجو عشق
حضور اس طرح لوح تو قلم بھی تو۔ بہت شکریہ ناظرین، یہ تھے جناب ضیاء قادری جو اپنی خوبصورت آواز میں کلام اقبال پیش فرما رہے تھے۔ اب اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ میں حاضر ہوتا ہوں جناب پروفیسر ہمایوں احسان صاحب کے پاس۔ پروفیسر صاحب، آپ فرمائیے، جو ہمارا موضوع ہے کہ حضرت علامہ کے نزدیک سیاست کا بنیادی تصور کیا ہے، اسی سے ہم بات شروع کرتے ہیں۔ آپ نے جو سوال پوچھا اس کا شکریہ۔ جی بہت شکریہ۔ میں اپنی سمجھ کے مطابق جی جو بتا سکوں وہ یہ ہے کہ پالیٹکس کے بے شمار مسلمہ اصول اور طرز حکومت ہیں۔ جی جی اقبال نے اس طرح کا سٹانس نہیں لیا کہ میں ایک طرح کے طرز حکومت کو بہتر اور دوسری طرح کے طرز حکومت کو اسینشلی برا سمجھتا ہوں۔ بالکل ٹھیک۔ اقبال نے پولیٹیکل کانسیپٹ میں بھی قرآن کو ہی فالو کیا ہے۔ واہ۔ اور قرآن نے جو میں کر سکتا ہوں وہ یہ ہے کہ وہ حقیقتیں جو انسان کے بس میں ہیں ہی نہیں، وہ اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری رسول کی وساطت سے مسلمان کو کائنات کا سب سے بڑا تحفہ قرآن پاک دے دیا، اور وہ حقیقتیں جو سائنس، فلسفہ، علم کبھی جہاں تک نہیں پہنچ سکتا، ان کو انہوں نے واضح صاف لفظوں میں بیان کر کے انسان کو دے دیا، عطا کر دیا۔ کیا بات، بالکل ٹھیک۔ دوسری طرف جی جی وہ چیزیں جو انسان کو بالمثل سمجھ آنی تھی، جی اس کے لیے کا جاکم من اللہ نور و کتاب مبین، کتاب کے ساتھ صاحب کتاب کو رکھ دیا اور کہا کہ کتاب کو آپ سمجھیں گے جب آپ صاحب کتاب کو سمجھیں گے، کیونکہ یہ خدا کی ول کیا ہے ان الفاظ کے پیچھے یہ پروفٹ ہی جانتے ہیں، سبحان اللہ، اور وہ ہی اس کی آرٹیکولیشن، عملی حدیں اور ساری تفسیر بیان فرمائیں گے۔ اس کے بعد بہت ساری چیزیں انسان کے تجربے، آنے والے وقت کے حالات اور اس کی ضروریات اور ریسورسز پہ چھوڑ دی گئیں، جس کا مطلب یہ ہوا کہ ول آف دی گاڈ جہاں پر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو غیب پر اور ایمان لاؤ کتاب پر اور اس کے انبیاء پر، وہاں پر اس سے نچلے درجے میں، ناٹ اس لیول پر، ول آف دی گاڈ بھی یہ ہے کہ اپنا دماغ استعمال کرو۔ یہ کوئی دنیا داری نہیں ہے دماغ استعمال کرنا۔ قرآن کا بار بار کہنا کیا آپ نہیں سوچتے، کیا آپ نے غور نہیں کیا، کیا آپ نے نہیں دیکھا، اور آپ سے پہلوں کا حشر کیا ہوا، اور آپ نے یہ سارے، وہ انالیسس کی جو ترغیب ہے وہ ول آف دی گاڈ ہی ہے کہ وہ آپ اپنے عقل، شعور، تجربے سے سیکھیں اور اس کے اندر پارٹیسپیٹ کریں اور ایک دوسرے کو شامل کریں۔ جناب سجاد میر صاحب، آپ ہمیں رہنمائی فرمائیے کہ حضرت علامہ کا یہ جو شعر ہے کہ جلال پادشاہی ہو کہ جمہوری تماشا ہو، جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی، اس شعر میں حضرت علامہ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ حضرت علامہ پہلی بات یہ کہنا چاہتے ہیں آج کے زمانے میں اور ہمارے سب کانٹیننٹ کے کانٹیسٹ میں کہ جو ہمارا نظام ہے سیاست کا وہ سیکولر نہیں ہے۔ صحیح، یعنی اگر آپ آسان لفظوں میں پوچھنا چاہتے ہیں، لال کمبل اگر مجھے کہتے ہیں دکھائیں وہ سیکولرسٹ کو، تو میں کہتا ہوں سیکولر نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی، کا مطلب یہ ہے کہ دین اور سیاست ایک ہیں، اور مادہ اور روح یہ سب چیزیں ان میں دوئی نہیں ہے، سنویت نہیں ہے، ایک ہی پہلو کے دو رخ ہیں، ایک ہی پہلو کے دو رخ ہیں۔ صحیح، اسی کو انہوں نے روحانی جمہوریت کہا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے فیصلے یہ کریں کہ پوپ کا کام پوپ کرے اور کنگ کا کام کنگ کرے، یہ ہمارے ہاں نہیں چلے گا۔ یہ تو آسان بات جو آپ نے پوچھی تھی شعر کے حوالے سے کہ سسٹم کا فرق نہیں ہے، جلال پادشاہی ہو یا جمہوری تماشا ہو، جو تماشا لگا رکھتے ہیں آپ جمہوریت کے نام پہ، کبھی ہٹلر لگا لیتا ہے، کبھی میسولینی لگا لیتا ہے، تو وہ بھول جائیے، یہ جمہوریت نہیں ہے۔ ہمارے ہاں تو ایک اسپرچل جمہوریت ہے جو ہمارے اندر سے پھوٹتی ہے اور ہمیں ایک شرائعت کا مشورہ دیتی ہے۔ دیکھیے اقبال نے کمال کی بات کی جب خارجیوں کے بارے میں، جہاں ہم انہیں اسلام کے پہلے انارکسٹ کہتے ہیں، اقبال نے انہیں پہلے ریپبلکن بھی کہا، کیونکہ وہ کہتے تھے کہ خلیفہ کو چننے کا اختیار اور خلافت کا اختیار پوری امت کو ہے، یہ چند لوگوں کو نہیں ہے۔ یہ پہلی آواز تھی خارجیوں کی جو اپنی دوسری وجوہ کی بنا پر بہت متعون ٹھہرے اور درست طور پر ٹھہرے۔ لیکن اقبال نے کہا دیکھیے یہ ریپبلکنزم کی ابتدا تھی،
اس زمانے میں کہاں بادشاہی زمانہ تھا، کیا دنیا میں کیا سیاست تھی. ایچ جی ویلز بڑا شکیل القلب انسان ہے اسلام کے بارے میں، حضور کے بارے میں بڑا بکتا رہتا ہے، لیکن اس نے یہ بات کمال کی لکھی کہ جب کہ اسلام آیا تو اپنے زمانے کا فریشسٹ، تازہ ترین مذہب تھا، تازہ ترین کانسیپٹ لے کر آیا. یعنی کہ اس سے بڑی بات کیا ہے کہ حضور رخصت ہو رہے ہیں اور لوگ کہتے ہیں کہ آپ اپنا جانشین مقرر کرو، تو وہ مقرر نہیں کرتے، یہ کام لوگوں پہ چھوڑ دیتے ہیں. واہ واہ واہ، سبحان اللہ. کہ وہ اپنے لیے اپنی رہنمائی کے لیے حکمران منتخب کرے. حکمران وہ کون؟ جنہیں وہ خلیفۃ رسول اللہ کہتے تھے. یعنی حضور کا نائب منتخب کرنا حضور نے اپنے ذمہ نہیں لیا بلکہ لوگوں کے ذمہ چھوڑ دیا. تو ایک اچھا، اور پورا نظام جو تھا وہ جو ہمارے خلفائے راشدین کا نظام تھا وہ کتنا شورائی نظام تھا جی. یعنی حضرت علی کا بڑا کمال کا قول ہے، انہوں نے کہا کہ آپ کے عہد حکومت میں یہ ہے، ابو بکر و عمر کے عہد حکومت میں یہ. انہوں نے کہا کہ میرے مشیر آپ ہیں، ان کے مشیر ہم تھے. واہ واہ واہ، مشاورت کی جو بات اتنی عظمت ہے، یہ کوئی یونان کے شہر ایتھن سے نہیں پھیلی جمہوریت. جمہوریت نام اگر ہیومن رائٹس کا ہے تو سب سے پہلے گورے کو کالے پہ، کالے پہ گورے کو. کوئی یہ فقیر پرچم اسلام نے بلند کیا. جی جو خطبہ حجۃ الوداع جو ہے اس سے بڑا چارٹر کوئی ہے نہیں، انسانی کا دستور کوئی ہے نہیں ہے، جسے آپ سول لبرٹیز کہتے ہیں، جسے آپ قانون کی حکمرانی کہتے ہیں. اگر فاطمہ بنت رسول بھی کوئی یہ کام کرے گی تو اس کے ہاتھ بھی کاٹ دیے جائیں گے. یعنی یہ جو قانون کی حکمرانی کا، یہ جو انسانی حقوق کا یہ کنسیپٹ ہے، یہ جو شورا کے نظام کا کنسیپٹ ہے اور حکمران خود منتخب کرنے کا کنسیپٹ ہے، اور اس کے ساتھ یہ کہ یہ مذہب کی روح ہے. یعنی یہ نہیں ہے کہ آپ کہیں گے یہ کام مولوی پہ چھوڑ. الگ بات ہے کہ دین میں یہ ہماری سیاست جب تاریخ آگے بڑھی تو یہ کام ہوتا رہا. یعنی کہ ہماری خلافت سلطنت میں بدل گئی اور فیصلے علماء نے الگ کیے اور دربار نے الگ کیے، لیکن اس کے باوجود بھی یہ شرائعت کی روح جو تھی یہ ہمارے ہاں قائم رہی اور زندہ رہی. یہ ہے ایک بنیادی بات میں جو کہنا چاہتا ہوں. پھر اس کے بعد آگے چلیں گے تو اس کا جو فلاحی تصور ہے اور دوسرے معاملات ہیں اس پہ بات کریں گے. سر، ہم دیکھتے ہیں کہ ایک مسجد کے محراب و منبر پر جب ایک عالم دین کبھی سیاست کی بات کرتے ہیں ہم بڑے حیران ہوتے ہیں کہ لو جی آج مولانا سیاست پہ بات کر رہے تھے. کیا اس میں حیرانی کی کوئی بات ہے؟ حضرت علامہ بھی سیاست کو دین سے الگ نہیں کرتے. تو اس کا مطلب پھر یہی ہوا کہ جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی. جیسے جناب سجاد صاحب نے اس کی وضاحت کی کہ سیاست کا جو تصور ہے ان ریئل وہ مذہب سے یا دین سے دور تو نہیں ہے. ہم پھر یہ کیوں حیران ہوتے ہیں کہ آج مولانا سیاست کی بات کر رہے تھے، حالانکہ سیاست تو دین کا ایک حصہ ہے، اور اس دین کا حصہ ہونے کی حیثیت سے حضرت علامہ اس سیاست کو کس لیول پہ دیکھنا چاہتے ہیں، اس کی کیا خد و خال دیکھنا چاہتے ہیں ریاست میں؟ یہ بالکل اوور سمپلیفیکیشن ہے اس بات کی. جب کوئی عالم دین سیاست کی بات کر رہا ہوتا ہے تو لوگوں کا گھبرا جانا صرف اس لیے نہیں ہوتا کہ وہ دین اور سیاست کو الگ کرنا چاہ رہے ہیں، وہ چنگیزی کو پریفرنس دے رہے ہیں. یہ فینومینا تھوڑا کمپلیکس ہے. لوگوں کو بھی تھوڑا مارجن دیجئے کہ وہ کیوں گھبرا جاتے ہیں جب ایک عالم دین پالیٹکس کی بات کرتا ہے. جی جی. دوسری طرف جو میں بیسک اصول سے جو میر صاحب نے فرمایا میں ایگری کرتا ہوں، بلکہ میں تو ایک سٹیپ آگے جانے لگا ہوں. انہوں نے پڑھا تیری نگاہ نا سے دونوں مراد پا گئے. واہ. دونوں میں تو چرچ بھی ہے، پارلیمنٹ بھی ہے. عقل گیا وہ جستجو، عشق حضور و اضطراب. اور پھر دیکھیے وہ انہوں نے کہا کہ آپ جس خاک سے گزریں گے غبارے راہ وہ فروغ وادی سینہ بالکل، اور وہ آفتاب کا انہوں نے دیا. تو وہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ عمل کرنے والے انسان جی جی کا عمل ہے جو چیزوں کی حقیقت بناتا ہے. یہ سونا چاندی کوئی چیز ہی نہیں ہے. جب ان کے قدم کسی ریت پر پڑتے ہیں تو وہ اس سے بہت آگے نکل جاتے ہیں. اور پھر دوسری بات انہوں نے کہی نماز سے آگے کوئی عمل نہیں ہے، یہ معراج ہے. تو اس نے کہا تیرا سجود بھی کچھ بھی نہیں ہے اگر شوق تیرا نہ ہو، اگر میرے سامنے امام، تو پھر یہ سجود بھی کچھ نہیں ہے. اب اس کو پالیٹکس پر لائیں. ایک پالیٹیشین اگر اپنے عمل میں اس حقیقت کو، اس منشا کو جس کی طرف اقبال کر رہا ہے اس کو سامنے نہیں رکھتا، اپنی خاندان، اپنی موروثیت، اپنی دولت،
اپنے اقتدار کی طوالت، اپنے ذاتی لالچ، جاہ و جلال اور ایک منوپلی کے لیے سارا کچھ کرتا ہے، تو وہ کہتا ہے اگر تیرا شوق سامنے نہ ہو تو نماز کوئی چیز نہیں رہ جاتی، تو اس کی پالیٹکس کیا رہ جائے گی جس کے مقاصد اتنے گھٹیا ہوں گے۔ تو اقبال نے یہ کہا کہ بڑے سے بڑے عمل کے لیے بھی تیرا شوق جو ہے وہ میرے لیے امام ہے، تو پھر پالیٹکس کے اندر بھی اس چیز کو لائیں، اس کو علیحدہ نہ کریں پالیٹکس کو مذہب سے۔ یہ اس کا مطلب ہے کہ جب آپ پالیٹکس کر رہے ہوتے ہیں تو یہ مت کہیں کہ 2-4 حج کر لیں گے اور کوئی صدقہ خیرات دے دیں گے، غریبوں کو کھانا کھلا دیں گے تو ساری لوٹ مار جسٹیفائی ہو جائے گی۔ یہ نہیں ہے اس کا مطلب، یہ ایک ہی چیز ہے، اور اس عمل کو ایمان کا حصہ سمجھ کر کرو، یہی عبادت ہے اور یہی فکرے۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ تیرا جو عظیم ہے اس میں تو کائنات ایک بلبلے کے برابر ہے، تو شوکت سنجو سلیم نے بھی تیری محبت نظر آتی ہے، اور فکر جنیدو۔ تو پھر جب آپ پالیٹکس میں آتے ہیں تو پھر وہی فکر آپ کی پالیٹکس میں نظر آنی چاہیے، جو جب ایک فقیر کے زمین پر بیٹھنے میں وہ چیز نظر آتی ہے تو آپ کی پالیٹکس کے اندر یہ چیز نظر آنی چاہیے۔ اور اقبال نے ہر طرز پالیٹکس کو سامنے لیا اور اس کی جو پازیٹیو سائڈ تھی اس کو بیان کیا اور جو نیگیٹو سائڈ تھی اس کو بیان کیا۔ سرمایہ دارانہ نظام کو اس نے کھنگال کے کہا کہ مسلمانوں آپ کے لیے اس میں کلیت نہیں ہے، اس کے اندر تو بے شمار خرابیاں ہیں، اور کمیونزم کے اندر بھی کچھ اچھائیاں ہیں، لیکن کمیونزم کے اندر بھی بہت سارے پرابلم ہیں۔ تو آپ کے اوپر یہ قرض ہے کہ آپ امام ہیں وقت کے، تو آپ اپنے حالات کے مطابق سوچ۔ اور دیکھو پروفٹ نے کوئی ایک طرز حکومت نہیں دے دیا، اگر پروفٹ جو آپ فرما رہے تھے لکھ دیتے کہ یہ طرز حکومت ہے تو وہ تو میری شریعت کا حصہ بن جاتا، پھر میں اس کو چینج نہیں کر سکتا تھا۔ پروفٹ جانتے تھے کہ آنے والے وقتوں کے لیے میں آج نہیں لکھوں گا، کبھی کچھ ہوگا اور کبھی، اور جب بھی ہوگا اسینشلز دے دیے ہیں، ظلم نہیں ہوگا، خدا کی حاکمیت ہوگی۔ آپ وائس جرنسی پرنسپل کے اندر رہتے ہوئے اختیارات استعمال کریں گے، خلیفہ کے طور پر آپ استعمال کریں گے، پروفٹ کسٹوڈین کے طور پہ، امانت کے طور پہ یوز کریں گے۔ اور پھر اس کی ڈیٹیل ہے جو اقبال قرآن کی لائٹ میں، جسے میر صاحب نے بھی فرمایا کہ جب بات آگے چلے گی تو اس کے کئی پہلو ہیں کہ انصاف کیا ہوگا، ایجوکیشن کیا ہوگی، لوگوں کی ویل بینگ کیا ہوگی، اور دفاع کیسے ہوگا، اور اکنامکس میں کیسے پروگریس کریں گے۔ آپ سے گفتگو کے سلسلہ جاری رہے گا، آپ کی اجازت سے ایک وقفہ لے لوں میں۔ ناظرین، بہت خوبصورت کی روشنی میں پروگرام مرد مومن، اور آج ہمارا موضوع ہے حضرت علامہ کی فکر میں سیاست کا تصور کیا ہے۔ جناب سجاد صاحب، میرے سامنے ایک حضرت علامہ کا ایک اقتباس ہے: میں مسلمان ہوں اور میرا عقیدہ دلائل و براہین پر مشتمل ہے کہ انسانی جماعتوں کی اقتصادی امراض کا حل قرآن نے تجویز کیا ہے، اور قرآن نے یہی حل تجویز کیا ہے کہ سرمایہ داری کی بنیاد پر ایک جماعت دوسری جماعت پر غالب نہ آ جائے۔ اسلام سرمایہ کی قوت کو معاشی نظام میں سے خارج نہیں کرتا، بڑی قابل غور بات ہے، مگر اس قوت کے اثرات کو حد اعتدال سے تجاوز بھی نہیں کرنے دیتا۔ جیسے جناب فیض صاحب نے بات کہی کہ حضرت علامہ نے کوئی ایک دستور العمل سیاست کے پیرائی میں نہیں دیا، بلکہ کہا کہ اس میں جو اچھی بات ہے وہ بھی ہمیں لے لینی چاہیے، انسان کی بیٹرمنٹ کے لیے، فلاح کے لیے، اور پھر آخر میں ان کی جو ایک الٹیمیٹ منزل اور ڈیسٹینیشن طے پاتی ہے وہ قرآن ہے، جیسے کہ آپ نے یہاں بھی ارشاد فرمایا۔ تو قرآن اپنی روح میں انسان کے لیے اور اس کی بیٹرمنٹ کے لیے، فلاح کے لیے کیا تصویر کشی کرتا ہے جس کو علامہ پیش کرتے ہیں؟ بہت سارے اقبال کے ایسے مصرے نکلتے ہیں کہ جس سے لگتا ہے کہ اقبال جو ہے وہ عام آدمی کی حالت کو بدلنا چاہتا ہے جی، اور سرمایہ کی ایک تقسیم بہتر طور پر کرنا چاہتا ہے۔ لیکن 2-3 باتیں ہیں جس پہ نوٹ کرنا چاہیے، وہ یہ ہے کہ اس زمانے میں جتنے بھی نظام آئے اقبال کے سامنے، اقبال نے انہیں سیریسلی دیکھا اور ان کا مطالعہ کیا اور ان کی کوتاہیاں دیکھیں اور ان کی خوبیاں بیان کی، حتیٰ کہ جب یہ نازی ازم میسولینی کی آئی نہ جی، ابھی اس نے اس کو بھی بڑے سمپیتھیٹکلی دیکھا، کیونکہ یہ اس وقت مغربی نیشنلزم اور مغربی سرمایہ داری کے خلاف ایک چیلنج تھا جی۔ لیکن اقبال کو جلدی سمجھ آ گیا کہ یہ کام چلنے والا نہیں ہے۔ ابیسینیا کی لاش، جب وہ ابیسینیا پہ حملہ کیا انہوں نے، تو انہوں نے ایک بالکل نظم میں اس کی وضاحت کی اور اس کو کنڈیم کیا، اور میسولینی سے کئی سوالات بھی کیے، میسولینی سے ملاقات بھی کی۔ یہ اقبال کی سرچ تھی حق کے لیے۔ اچھا، ہمارے کچھ لوگ تھے جو یہاں رک کے رہ گئے، انہوں نے کہا کہ دیکھو یہ مغربی سرمایہ داری کے خلاف
لوگ اٹھے ہیں، ہٹلر اٹھایا یہاں اور انہوں نے ہٹلر کو سلوٹ کیے، غلبہ اسلام کے نام پر کیا، غلبے کا وہ تصور لیا جو فسطائیت کے قریب پہنچ جاتا تھا۔ اقبال اس غلط فہمی میں مبتلا نہیں ہوئے، اقبال نے ان کو بھی اسٹڈی کیا، ان کا بھی جائزہ لیا، مغرب کی نیشنلزم کو دیکھا، جسے ہم نیشن اسٹیٹ کہتے ہیں کہ مغرب کی نیشنلزم کا اقبال سے بڑا کرٹک کوئی موجود ہی نہیں ہے، مغرب والے میں مانتے ہیں، صحیح، اس نے کو ایکسیپٹ نہیں کیا۔ لیکن یعنی سوال جب پیدا ہوا کہ بھی یہ مسلمان ایک کیسے ہوں گے، پین اسلامزم کے لفظ کے بارے میں اس کے فکرے موجود ہیں کہ یہ مغرب کی سازش ہے، خاص طور پر فرانسیسی جرنلسٹوں نے۔ یہ لفظ نہ مصر میں ہے، نہ ترکی میں ہے، نہ کسی اور جگہ ہے، جس طرح آج کل بدنام کر دیتے ہیں نا، بنیاد پرست کے لیے کچھ کہہ دیا، اس زمانے میں آ گیا تھا دنیا میں کہ پین اسلامزم پہ لا رہے ہیں، مطلب خلافت کا ریوائیو چاہتے ہیں، اور پین اسلامزم کا لفظ ہم آج بھی استعمال کرتے ہیں۔ اقبال نے کہا سازش ہے، یہ ذرا بچ کے رہنا اس لفظ سے، اس کا وہ مطلب نہیں ہے جو ہم نے نکالا ہے کہ جمال الدین افغانی یہ کہتے تھے، وہ یہ نہیں کہتے تھے، اس لفظ سے ذرا بچ کے رہنا، پین اسلامزم کا لفظ کو پھیلا کر ہمارے۔ لیکن ساتھ یہ کہا کہ اس وقت مسلمانوں کی جو مجھے نظر آتی ہے وہ یہی ہے کہ مختلف ریاستیں آپس میں قومیں جو ہیں بن جائیں، جب ٹوٹ رہا تھا، اور پھر ان کی ایک جمعیت اقوام قائم ہو جائے، یہ کہا نا، لیکن ساتھ یہ بھی کہتا ہے کہ جمعیت اقوام یا جمعیت آدم، یعنی جب بڑے لیول پہ بولتا ہے وہ کہتا ہے کہ قوموں کا اکٹھا ہو جانا جو ہے بڑی بات نہیں ہے، صحیح، انسان اکٹھے ہو جائیں، بنی آدم اکٹھی ہو جائے، یہ بڑی بات ہے۔ لیکن وہ فرسٹ سٹیپ کے طور پر کہتا ہے کہ اس وقت اگر مسلم ریاستیں اپنے وجود کے، اپنی انا کو، اپنی خودی کو مضبوط کر کے قائم ہو کر ملت میں اس کو ضم کر دیں، سرنڈر کر دیں، تو یہ ایک بہت بڑی بات ہوگی۔ یہ آپ اسے کامن ویلتھ آف مسلم اسٹیٹس کہہ لیں یا کچھ کہہ لیں، وہ ان کو نہ پین اسلامزم، نہ خلافت، نہ کسی اور لفظ خریدے، نہ جس کو ہم اپنے لہو سے، مسلمان کے لیے ننگ ہے وہ پادشاہی۔ اس نے بڑے کلیئرٹی کے ساتھ بڑی پریگمیٹک ہو کر کہا کہ ان قوموں کو بننے دو، لیکن ان کے درمیان اتحاد قائم ہو۔ اگرچہ یہ اتحاد مسلمان قوموں کا اتحاد ہوگا، اصل چیز ہے کہ امہ کا اتحاد ہوگا، جس طرح وہ کہتے جمعیت اقوام یا جمعیت آدم۔ واہ واہ۔ پروفیسر صاحب آپ ہمیں فرمائیں کہ جیسے آپ نے اپنی گفتگو میں شروع میں ارشاد فرمایا تھا کہ ریاست فلاح انسانیت پر چلتی ہے، اس کی بیسک تھیمز میں ایک یہ بھی ہے کہ انسانیت کی فلاح کے ریاست ذمہ دار ہو، اور یقیناً دین اسلام بھی یہی فلسفہ پیش کرتا ہے۔ حضرت علامہ کے کلام میں ہمیں ایسی بات کہاں ملتی ہے جہاں آپ نے انسان کی فلاحی زندگی کے بارے میں ریاست کی ذمہ داری کی حیثیت سے بات کی؟ دیکھیے کہ جو سب آلٹرنس جن کو ہم کہتے ہیں، اقبال اس بات کو پریچ کرتے ہیں کہ مسلم اسٹیٹ کے مالک جو ہیں وہ نہ کوئی فرد واحد ہوگا، نہ خاندان ہوگا، صحیح، نہ کوئی اور ہوگا، بلکہ اس ریاست کے جو سب آلٹرنس ہیں، جو ایک عام لوگ ہیں، وہ اس ریاست کے مالک ہوں گے۔ بالکل ٹھیک۔ دیر فور جہاں پر ایک طرف اقبال اسٹرکٹ ڈسپلینیرین ہیں، اور اسلام میں بھی ایک بڑا اسٹرانگ پرنسپل ہے اسٹیٹ کا ڈسپلن ہونا، اور جو آپ نے شروع میں کہا قوت کا استعمال، اسٹیٹ کے پاس مونوپلی ہے قوت کے استعمال کی، اسٹیٹ سے ہٹ کے کسی شخص اور گروہ کے پاس قوت کے استعمال کا اختیار نہیں ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، وہ ڈس ایگری کر سکتے ہیں، لیکن قوت کا استعمال کی مونوپلی اسٹیٹ کے پاس، ریاست کے پاس۔ اقبال کا یہ ہے کہ اسٹیٹ کے ریسورسز کو، جو دولہ کا تصور ہے، اس کو نیچے تک لوگوں تک پہنچنا چاہیے، اور وہ جو ان کا ایک بڑا سوشلسٹک موڈ ہے جس کو بہت لوگ لہرا لہرا کے گاتے بھی ہیں کہ جس کھیت سے دہقاں کو میسر نہ ہو روزی، اس کھیت کے ہر خوشائے گندم کو جلا دو، وہ میرا نہیں خیال کہ کوئی اسٹرکٹلی کسی انارکی کے سینس میں ہے، وہ ایک ٹیچنگ ہے کہ آپ کے ریسورسز کا اینڈ پوائنٹ وہ شخص ہے جو اس معاشرے کا موسٹ ڈیزرونگ پوائنٹ ہے، سو ریسورسز کو وہاں تک جانا چاہیے۔ سرکولیشن آف ویلتھ ہونی چاہیے ریاست کے ذریعے سے۔ سرکولیشن تو اسلامک اسٹیٹ کا بنیادی اصول ہے، ارتکاز کے خلاف، اور یہ جو زکوٰۃ کا تصور ہے اور دوسرے جو تصورات ہیں جتنے بھی انسٹیٹیوشنز ہیں اکنامک، اس میں سرکولیشن آپ نے صحیح فرمایا کہ بہت بنیادی چیز ہے۔ دیکھیے، جب ایک طرف تو وہ حکمران کو وارننگ دیتا ہے، پھر جب وہ دیو استبداد جمہوریت کے اندر جو ہے، یعنی وہ کیپٹلزم کا ڈیموکریسی کے ساتھ جو نیکسس ڈیولپ کرتا ہے، جو کہ ہے، وہ اس لیے کرتا ہے نا کہ اس میں لوگ نگلیکٹ ہو جاتے ہیں اور ابیوز ہو جاتے ہیں اور ایکسپلائٹ ہو جاتے ہیں۔ ایک طرف وہ حکمران کو وارننگ دیتا ہے،
ایک طرف وہ اسٹیٹ کی ڈیزائن کو ایکسپلین کرتا ہے، اور تیسری طرف سب سے اہم وہ جو لوگوں کو آگاہ کرتا ہے اپنے حقوق کے متعلق. وہ اسی لیے آگاہ کرتا ہے نا کہ وہ تیار ہوں کہ وہ اپنے ریسورسز جو ان کا حق ہے ان تک پہنچ پائیں. تو اس کا یہ جو ایجوکیٹو میتھڈ ہے، جو اس کی اویکننگ ہے، اس کا ملک اور قوم کی آزادی کا تصور اور لوگوں کے حقوق کا تصور ٹوین کریکٹر رکھتا ہے. یہ دونوں علیحدہ علیحدہ نہیں ہے، بلکہ ایک دوسرے کا ریشنل ہے جس پر وہ بیس کرتا ہے. تو اقبال کی فلسفی ان اے وے بڑی کوہیرنٹ اینڈ یونیفائڈ فلسفی ہے، جس کی وجہ سے ہم اس سے فرار حاصل نہیں کر سکیں گے کہ وہ لوگوں کی فلاح اور لوگوں کے حقوق کی طرف اس کی فلسفی جو ہے. بالکل ٹھیک. جناب میر صاحب، ریاست یا سیاست قوانین کے بغیر نہیں چلتی. ایک قانون وہ ہے جو الہی قانون ہے، جو اللہ اور اس کے رسول کے بنائے ہوئے قوانین ہیں، اور جس کی بات جناب پروفیسر صاحب نے بھی کی تھی اور آپ نے بھی کی تھی کہ جو خطبہ حجۃ الوداع ہے وہ ایک قانون سازی ہے، بنیادی اسلامی حقوق کا چارٹر ہے. اور دوسری طرف انسانوں کے بنائے ہوئے حقوق، کچھ ریاستیں اس پہ چلتی ہیں. حضرت علامہ اپنے فکر و فلسفہ میں کس قانون کو حجت سمجھتے ہیں اور کس قانون کو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ دائمی انسانی فلاح کا اور ریاست کی بقا کا باعث بنتے ہیں؟ اگر میں یہ کہہ دوں کہ وہ شریعت کو ایک حتمی حکم سمجھتے ہیں تو آج کے ذہن کو کچھ کل بلاہٹ سی ہوگی کہ کیا کہہ رہا ہے. یہ ماڈرن ریاست کی بجائے ایک کوئی دقیانوسی، یہ مطلب نہیں ہے جی. اقبال کا کمال یہ ہے کہ اس نے انہی سوالات پر بنیادی غور کیا جی. بلکہ اس نے یہ کہا کہ نئے عہد کا مجدد وہ ہوگا جو ہماری جورسپروڈنس کو، جس کا ترجمہ لیگل سسٹم ہی ہوتا ہے نا جی، لیگل سسٹم کو ایک طرح کا ریکنسٹرکٹ کر دے گا. اجتہاد یعنی کہ ہمارے گویا ریاست کے قوانین بنانے میں دیکھیے فقہ جو ہے وہ دین کا دنیاوی معاملہ ہے. تشریح یہ ہے کہ فقہ دین کا دنیاوی معاملہ ہے. آپ ریاست کے اسٹرکچر کو، جس کو لیگل سسٹم کہتے ہیں، اس کا نام فقہ ہے. اقبال اس کی ریکنسٹرکشن کے لیے ایک بڑا مضطرب تھا اور کہتا تھا کہ کوئی آئے اور یہ کام کر دے. کچھ تیاری بھی انہوں نے بہت سی کی، وہ کاغذات بھی موجود ہیں، وہ دیکھا جائے تو اس میں بہت سے سوالات پیدا ہوتے ہیں. اقبال یہ کام کس لیے کرتا تھا؟ اچھا، آپ کہتے ہیں کہ مسلمان امہ کی فلاح کے لیے، عام انسان کی فلاح کے لیے. اس سے فلاح کی مراد اس کی کوئی صرف معاشی خوشحالی یا انسانی حقوق کا تحفظ، یعنی یہ باتیں نہیں تھی، بلکہ اس کے اصل ٹیلنٹ کو، اصل اس کی صلاحیت کو، اس کے انر کریٹو سینس کو جگانا تھا مسلمان کے. اور یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. اقبال کہتا ہے، جس طرح اقبال کہتا ہے نا کہ اگر آپ نے اسلامی نظام قائم کرنا ہے تو پہلے ان اصولوں کو طے کر دو. فیصلہ جب فرما رہے ہیں، درست فرما رہے ہیں ہمارے حسان صاحب، کہ وہ ان چیزوں کو اشارہ کر رہا ہے کہ اصل چیز انہوں نے ایک روح کو بیان کیا. فارمز تو آتی رہتی ہیں، اس میں بھی اقبال نے اس روح کو بیان کیا، اس تڑپ کو بیان کیا، اس جذبے کو بیان کیا کہ اپنے دل کے اندر جو درد اور دکھ اور کرب جب پیدا ہوتا ہے، اس سے اس کو زندہ کرو اور اپنی روحانیت کو تازہ کرو، اور وہ انسانیت کی خدمت کے لیے جس طرح کی کام جو اس نے عملی طور پہ کیے، اس میں کئی کام ہیں جو اسمبلی میں ان کے کام تھے، جن کاموں کو انہوں نے انڈورس کیا. امت جو خود مسلمان جو تھے، قائد اعظم کے مسلم اوقاف ایکٹ کی حمایت سے لے کر اسمبلی سے جو کام کرتے رہے تھے، اقبال ان کے ساتھ چلتے تھے، ساتھ کرتے تھے. پنجاب اسمبلی میں بھی ان کی چیزیں موجود ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں، جو پریکٹیکلی طور پر انہوں نے کی، جو عملی طور پر سوچی، جو اعلیٰ سطح پہ انہوں نے غور کی، اس سے بالکل اس بات کی واضح ہوتی ہے کہ وہ مسلمانوں میں وہ روح پھونکنا چاہتے تھے جو ان کو انسانیت کی خدمت کے لیے تیار کرے. جناب سجاد میر صاحب، بہت آپ کا شکریہ. جی، آپ نے بھی کہا میر صاحب، اقبال کا جو حرکت کا، موومنٹ کا تصور ہے، قانون میں وہی اجتہاد ہے. اور وہ کہتا ہے کہ یہ موومنٹ ضروری ہے ریوائول کے لیے. بالکل سر، آپ کا بہت شکریہ. جناب پروفیسر ہمایوں احسان صاحب، آپ کا بہت شکریہ، آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے. جناب سجاد میر صاحب، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے وقت نکالا ہمارے پروگرام میں آئے. ناظرین، حضرت علامہ نے مسلم کانفرنس 1932 کے ایک خطبے میں ارشاد فرمایا، سیاست کی جڑیں انسان کی روحانی زندگی کے ساتھ وابستہ ہیں. یہ میرا عقیدہ ہے کہ اسلام صرف ذاتی رائے کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ اسلام ایک مکمل دستور حیات ہے جس کی بنیاد ایمان ہے اور عمل عبادت ہے. معاشرت اس کی عزت ہے،
معیشت اس کی ضرورت ہے اور سیاست اس کا غلبہ ہے۔ اب ضرورت اس بات کی ہے کہ اسلام کے آئینے کے اوپر جو غیر اسلامی تہیں جم چکی ہیں ہمیں اس کو کھرچ کھرچ کے صاف کرنا ہے۔ انہی الفاظ کے ساتھ پروگرام مرد مومن سے اپنے میزبان ڈاکٹر محمد طاہر مصطفیٰ کو اجازت دیجیے گا، اور میں آخر میں گزارش کرتا ہوں جناب ضیاء قادری سے کہ وہ کلام اقبال سے پروگرام کا اختتام فرمائیں۔ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ خودی کا سر نہاں خودی کا سر نہاں لا خودی ہے تیغ فسان خودی ہے تیغ فسان لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ یہ نغمہ فصل گلو لال کا نہیں پابند یہ نغمہ فصل گلو لال کا نہیں پابند باہر ہو کے خزاں بہار ہو کے خزاں لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے صنم کدا ہے جہاں صنم کدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ اگرچہ بت ہے جماعت کی آستینوں میں اگرچہ بت ہے جماعت کی آستینوں میں مجھے ہے حکم اذان مجھے ہے حکم اذان لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ یہ مال و دولت دنیا یہ مال و دولت دنیا یہ رشتہ پیوند بتان بہم گمان بتان بہم